बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टेबल टॉक में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान शहराम खालिक। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क ही हो सकता है जहाँ पर सियासतदान अपनी तमाम तर कमज़ोरियों को, कमियों कोताहियों का इल्ज़ाम हर लम्हा एस्टेब्लिशमेंट पर ही डालने को तैयार होते हैं। अगर कोई अच्छा काम हो जाए तो अपने सर पर ताज, और अगर कहीं गलती हो जाए तो फ़ौरन इशारे दूसरी जानिब शुरू हो जाते हैं। हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सियासत में एक बोछार सा आने को तैयारियाँ हैं, जिसकी शुरुआत पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के मुल्क वापसी के इशारों से शुरू हुआ। मौजूदा हुकूमत पिछले कई साल से कोशिश कर रही है कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वापस आने या लाए जाने का प्रोग्राम बना रही है, लेकिन ना जाने ऐसी क्या मसलिहतें हैं कि वो बावजूद कोशिश के भी नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकते, और ना ही बकौल हुकूमत के जो पैसा वो लूट कर ले गए थे वो भी वापस हुए। इसी दौरान में चंद लीगी लीडरान ने नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की और वापसी पर इस बात पर जोर दिया कि कहीं से नवाज शरीफ को वापस आने के इशारे दिए गए हैं। और अगर हम देखते हैं तो गुज़श्ता एक साल में इतने सफ़ीर और कौंसलेट नवाज शरीफ से मिल चुके हैं कि बात कहीं से कहीं और जाती हुई नज़र आ रही है, और इस दौरान तमाम तर इशारे पाकिस्तानी मोतबर इदारे की जानिब होना शुरू हो गए, जबकि पीटीआई हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म का एक ही स्टांस रहा है कि हुकूमत और इदारे एक ही पेज पर हैं और मुल्क का दिफा इंतहाई मजबूत हाथों में है। आज DG-ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन तमाम अफवाहों का गला घोंटते हुए कहा कि नवाज शरीफ से डील की बातें बेबुनियाद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि डील की बातें करने वालों से यही पूछा जाए कि डील कौन कर रहा है। टीवी प्रोग्राम्स में होने वाली गुफ्तगू पर भी उन्होंने अपने पॉइंट का इजहार किया कि कुछ अरसे से इदारों और शख्सियात के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क और बैरून मुल्क बैठे चंद अनासिर अवाम को आधा सच बता रहे हैं। इसी तरह के लोग पहले भी नाकाम हुए और अब भी होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कम अज़ कम हमें तो एक पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है जिसमें मीडिया सहाफ़ियों और एंकर्स को इस बात पर जोर देकर बताया गया था कि वो मुस्बत रिपोर्टिंग करें। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम 94% मुकम्मल हो चुका। ये अमन की बाड़ है और ये ज़रूर मुकम्मल होगी। इस बाड़ को लगाने में हमारे शोहदा का खून शामिल है। बाड़ का मकसद दोनों एतराफ़ के लोगों को तकसीम करना नहीं बल्कि महफूज बनाना है। पाक ईरान बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम भी 71% मुकम्मल हो चुका, जबकि तालिबान की जानिब से मुसलसल इस बाड़ को उखाड़ने और बाउंड्री लाइन को तस्लीम न करने के वाक़यात में तेज़ी आ रही है। उनका मजीद कहना था कि TTP से सीज़ फायर 9 दिसंबर को ख़त्म हो गया था और अब उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इन तमाम मामलात, मुल्क की सियासी और अस्करी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं राव मंजर हयात तज्जियाकार हैं, फारूक हमीद दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, और हुमा बकाई साहिबा भी तज्जियाकार हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। राव मंजर साहब, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। मीडिया टॉक आपने सुनी, तमाम तर मामलात पर आप गहरी नज़र रखते हैं। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि ऐसी क्या ज़रूरत आन पहुँची कि DG-ISPR को आज खुद आके मीडिया ब्रीफिंग देनी पड़ी कि हमारा इन तमाम तर मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो इंस्टीट्यूशंस हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में, आर्मी उसमें सबसे डिसिप्लिन, मजबूत, ताकतवर और मौसर हमारे पास फोर्स मौजूद है। और मत भूलें कि ये एक न्यूक्लियर बटन भी इसके पास है, मैंने ये दुनिया के बेहतरीन अफवाज में एक फौज है। अब प्रोफेशनली दे आर वेरी गुड, इसमें किसी किस्म का कोई हमें सेकंड ओपिनियन नहीं है। माजी में कुछ ऐसी चीजें होती रही हैं जिसमें कुछ पार्टीज जो हैं, सियासी पार्टीज, उन्होंने क्लेम किया है, और कुछ आदमियों ने भी क्लेम किया है, रिटायर्ड ऑफिसर्स फ्रॉम आर्मी, कि हमने फला काम किया था। जैसे मरहूम हमीद गुल साहब, अल्लाह ताला ने करवट करवट जन्नत नसीब करे, उन्होंने फरमाया था कि IGI मैंने बनाई है। अब जो हमारे पुराने सियासी खिलाड़ी हैं, नवाज शरीफ साहब और उनका जो खानदान है, ये तो पैदावार ही आर्मी की है। इनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ना कभी थी ना कभी होगी, और ये तो कासा लेसी वन, मतलब ये तो टोटली आर्मी के दम कदम पे चलते रहे हैं, और इसमें कोई शुबा नहीं है, सबको मालूम है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा
جس سے پی ایم ایل این کے کسی دوست کی دل شکنی ہوگی. یہ فیکٹس ہیں جو کہ ایڈمیٹڈ ہیں کئی پوائنٹس کے اوپر. گزشتہ کچھ دنوں سے یا آپ یہ سمجھیے کہ کچھ ہفتوں سے پی ایم ایل این کے کچھ ذمہ دار لوگ یہ فرما رہے تھے کہ ہمارا کچھ سیٹلمنٹ ہو گیا ہے آرمی کے ساتھ. اور میں کیونکہ انہوں نے پبلک سٹیٹمنٹس دی ہیں اس لیے میں پبلکلی ان کے نام بھی آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. زبیر صاحب نے چھپے لفظوں میں فرمایا کہ ہماری بات ہو رہی ہے. شہباز شریف صاحب نے بے انتہا جگہ پہ کہا کہ ان کی بات ہو چکی ہے, وہ اقتدار میں آنے والے ہیں. سلمان شہباز صاحب نے لندن میں کئی جگہ فرمایا کہ ہم بڑے کلوز ایگریمنٹ ہمارا ہو گیا ہے, ایک ہمیں ڈیل ہو گئی ہے, ریپروچمنٹ کی ہماری پالیسی ہے اور ہم ان کے بڑے نزدیک ہو چکے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ لائن پک کی اور زرداری صاحب نے بھی یہ لائن پک کی. اور زرداری صاحب نے بھی فرمایا کچھ دن پہلے ٹی وی پہ ان کی انتہائی مؤثر تقریر بھی آئی تھی کہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے اور ہم سے رابطہ ہوا ہے. اور جب ایک طرف سے کال گئی کہ جی بتائیے آپ سے کس نے رابطہ کیا ہے, خاموشی اختیار ہو گئی. تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے واضح ترین الفاظ میں, یہ اس کے بعد اسپیکولیشنز ختم ہونی چاہیے. نمبر 1, ایک تو جنرل باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن کے متعلق ایک پولیٹیکل پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہم اس کمپرومائز میں اس کو ایک ڈیل کا حصہ بنائیں گے, کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. نمبر 2, آرمی جو ہے اس نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ فریق نہیں ہیں اور ہم کسی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے اور نہ ہی ہم کوئی ڈیل کر رہے ہیں. یہ اسٹیٹڈ پوزیشن آئی ہے اینڈ لیٹس ریسپیکٹ آور انسٹیٹیوشنس. اور ہمیں چاہیے کہ اتنی واشگاف الفاظ میں جب ایک انسٹیٹیوشنل ہیڈ یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر بنیادی طور پہ تو آرمی چیف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آرمی کی کلیکٹو بلکہ تینوں فورسز کی کلیکٹو وہ وائس ہے, تو اس کے اندر اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب یہ اسپیکولیشنز بند ہونی چاہیے. اور یہ ایک لحاظ سے ان تمام افواہوں کا جواب بھی ہے جو پولیٹیشنز جو ہیں وہ گاہے مختلف اوقات میں گاہے بگاہے وہ فرماتے رہے ہیں لوگوں کے سامنے. تو دس از ان فیکٹ ویری لاجیکل کال ٹو اینڈ آل دیز اسپیکولیشنز. تو یہ میرا اس کے اوپر ایک ٹیک ہے جی طالب علم کے طور پہ. ٹھیک ہے, راؤ صاحب کی بات آپ نے سنی. جس طرح مس ہما بکائب صاحبہ, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ نے تمام تر باتیں راؤ صاحب کی بھی سنی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی آپ نے پریس بریفنگ سنی ہے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے کچھ سول اور ملٹری ریلیشن شپ میں کوئی فرق پڑے گا یا سب کو اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ ہما بکائب صاحبہ, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے. بریگیڈیئر فاروق صاحب, میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہوں گا. جس طرح آپ نے راؤ منظر صاحب کی بات سنی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج پریس بریفنگ بھی یقیناً آپ نے سنی ہوگی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا نوبت آن پہنچی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو خود آ کے یہ کلیریفیکیشن دینی پڑی کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, جن سے ڈیل ہو رہی ہے ان سے پوچھا جائے کہ کیوں ڈیل ہو رہی ہے اور کیسے ہو رہی ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. دیکھیں, میرا خیال ہے جو پچھلے چند ہفتوں سے جو اتنی اسپیکولیشن کیا سواریاں ہو رہی تھی اور لوگوں میں ایک شکوک و ارتباط پیدا ہو رہے تھے, ایک عجیب سی بے چینی تھی عوام میں کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اور پھر آپ دیکھیں کہ صرف پی ایم ایل کی لیڈرشپ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس میں اپنا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہائپ دی. میڈیا میں کچھ ایلیمنٹس ہیں, انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ ہائپ دی اور جس سے یہ نیریٹو جو ہے پی ایم ایل کا یہ پھر کافی اسٹیبلش ہو گیا میڈیا کے اندر. اور اچھی بات ہے کہ آج میڈیا اجنسیات نے کہہ دیا کہ یہ سب بے بنیاد کیا سوالیاں ہیں, یعنی کہ بیسلس اسپیکولیشن ہے. اور بات بھی صحیح ہے
میں تو اس اصل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ جناب جو کورٹ کے مجرم ہے اور جو ملک اپنا سزا یافتہ ہے ایکسکانڈر ہے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کون بات کرے گا سوال کا نہیں ہوتا. لیکن بھارت ایک نیریٹو آ رہا ہے تو میڈیا سیکٹر اور ان کے جو چند اور لوگ تھے تو لہٰذا آج جو معاملہ ہے ٹو ریسٹ اور میرا خیال ہے اس کے اوپر تو آپ پاکستانی ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں یہ ٹھیک ہے آج ہم لوگ پروگرام کر رہے ہیں اس میں تو آپ کو بات مزید ہونے کی گنجائش ہی کوئی نہیں. ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ میں نے سوچ یہ کہا ہے کہ ہاں آپ اگر آپ اس کے دین سے لفظ کہیں جو بھی قانونی لینگویج میں تو اس کو پلی بارگین کیا جاتا ہے کہ بالکل نواسی صاحب ہو جائے زرداری صاحب ہو جائے جو باقی لوگ ہیں ان سے اتنے خوفناک کیسز ہیں اگر وہ جیل سے بچنا چاہتے ہیں تو قانون نے ان کو راستہ دیا ہوا ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ آپ جو ان کے اربوں روپے کے واجبات لیں کرپشن منی سے لوٹا ہوا پیسہ وہ اس کو ریٹرن کرے نیب کے ساتھ پلی بارگین کرے تو اس یہ کہ کم از کم جیل سے وہ بچیں گے اور وہ پیسہ ہمیں واپس ہو جائے گا. لیکن اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ شریف فیملی زرداری یہ لوگ جو ہیں اگر پلی بارگین کی طرف بچتے ہیں جیل سے بچنے کے لیے تو پھر کو ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا جس سے وہ جرم کا اعتراف کرتے ہیں اور وہ میں خیال کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے ان کی سیاسی موت ہے جو خاندان کی اور آنے والے ان کی نسلوں کی. تو یہ ایک ڈلیما ہے جو چل رہا ہے اور لیکن میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کر دوں کہ منظور صاحب نے بات کی ہے کہ جو بڑی نیوز کو خبر ہے میرا خیال ہے نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ تو سعودی گورنمنٹ کے ساتھ کو ہیلو ہائی کرنے کے موڈ میں ہے اور چند دن پہلے یہ ہمارے ٹاپ میں خبر بھی آئی کہ سعودی عربیہ کے ایک ایڈوائزر ہیں سینئر ایڈوائزر جو ان کو جا کے لندن میں ملے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ سعودی سے کیا کام ہے نواز شریف سے ملنے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پرانے تعلقات جو ہے کیونکہ پہلے بھی سعودی عربیہ نے ان کو نکال کے لیے جیسے جنرل مشرف کے ٹیک اوور کے بعد اور سعودی عربیہ کو واپس لے کے آئے تھے 2007 میں جب انارو ہوا اور ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی یہ جو 2019 کے گیم ہے شاید اس میں بھی باہر دستی کو سعودی والوں کا کوئی رول ہو جو کہ اس کے سامنے آیا نہیں ہے. لیکن بھارت ابھی لگ رہا ہے کہ کیونکہ وہاں سے وہ پہنچتے ہوئے نمبر ایک وہ تو ان کا ویزا چینجنگ کا معاملہ کھٹائی میں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت اور پاکستانی حکومت اور برطانیہ کی حکومت کے درمیان وہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی جو ہے وہ بھی فائنل اسٹیجز میں ہے. تیسری یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں چلی گئی ہے کہ جناب ان کے گارنٹر سے شہباز شریف ان کو واپس لے کے آئیں گے کورٹ مہربانی کر کے ان سے پوچھے اور پھر ان کے خلاف کارروائی کرے. بالکل ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے برگیڈیئر صاحب میں راؤ منظر صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا. راؤ صاحب کیوں ہر دفعہ سیاسی کردار میں آرمی کو انوالو کیا جاتا ہے عسکری قیادت کو انوالو کیا جاتا ہے تمام تر سیاسی معاملات میں کیا کہیں گے اس پہ؟ راؤ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے تو کہیے گا کہ جی بولیے. آپ مجھ سے فرما رہے ہیں؟ جی راؤ صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی میری گزارش جی میں یہ عرض کروں گا کہ جو اس وقت آرمی ہے اس کا تو کسی قسم کی کوئی لیننگ مجھے نظر نہیں آتی ٹورڈز اینی پولیٹیکل پارٹی بلکہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر جو بھی ہوگا جو قانون اور ضابطے کے تحت معاملات ہیں وہ ہم ان کے احکامات جو ہیں وہ ہم اس کی سر انجام دیں گے. یہ ان کی ایک پبلک اسٹیٹمنٹ ہے. لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے وہ یہ کہ ماضی میں کئی ایسے آرمی کے سینئر لوگ ہیں جو کہ پالیٹیشنز کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں اور کئی بار آرمی نے خود ٹیک اوور بھی کیا ہے. یہ تو ہم انکار نہیں کر سکتے. پرویز مشرف صاحب سے لے ضیاء الحق صاحب کے اور اس کے علاوہ مطلب یحییٰ خان اینڈ ایوب خان بنیادی طور پہ یہ تو آرمی چیف ہی تھے نا جی. تو ایک ہسٹری تو ہے پاکستان میں آرمی کی طرف سے انٹرفیئرنس کرنے کی.
مجھے یہ لگتا ہے, میرا اس میں ٹیک یہ ہے کہ آرمی نے اس پولیٹیکل پروسیس میں جو 4 بار یا 3 بار انٹرفیئرنس کی ہے, اس سے انہوں نے سبق سیکھا ہے کہ یہ ان کا اٹ از ناٹ دیئر کپ آف ٹی. وہ اس کو پولیٹیکل فورسز پہ چھوڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پولیٹیکل فورسز کو کسی طرح کی ضرورت ہوگی ملکی مفاد میں, وہ ڈیفینیٹلی اس کو آنر کریں گے. جیسے ابھی جنرل باجوہ نے سعودی عربیہ کے اندر ایک پازیٹیو رول ادا کیا, بالکل اسی طرح افغانستان کے اندر جو ہمارے ڈی جی آئی ایس آئے تھے, بہت پازیٹیو رول انہوں نے ادا کیا. تو یہ چیز تو بنیادی طور پہ موجود ہے. تو کرنٹ آرمی سیٹ اپ جو ہے, یہ میچور لوگ ہیں, یہ سمجھ چکے ہیں اس بات کو کہ 3 بار جو غلطی ہوئی ہے اس سے ملک کو, فیڈریشن کو نقصان پہنچا ہے, اور وہ یہ غلطی ریپیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آج کی اسٹیٹمنٹ کو آپ اسی نظر سے دیکھیں. یہ اس کے جو ہے بوتھ سائڈز آف دی کوائن دیکھنے کے بعد آپ کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے ہمارے پولیٹیشنز کو کہ اب پولیٹیشنز کو زیب نہیں دیتی یہ بات کہ وہ آرمی کا کچھ سہارا دے کر وہ سیاست کرنے کی کوشش کریں. شہباز شریف صاحب جو ہیں, ان کی تو وتیرہ ہی یہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے بڑا کلوز ہوں, خود ڈکلیئر کرتے ہیں. جی, اس کے اندر کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے آج آپ دیکھ لیجئے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پہ کھل کے بات کر دی ہے کہ کسی قسم کی ڈیل نہیں ہو رہی. اور میں آپ کو بلا خوف تردید انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے پچھلے 4 ہفتوں میں ان کے خاندان کے مختلف لوگوں نے یہ بات نجی محفلوں میں فرمائی. لیکن راؤ صاحب خان صاحب نے یہ بات کئی دفعہ دہرا چکے ہیں کہ کچھ قوتیں واپس لانا چاہتی ہیں نواز شریف صاحب کو, اور آپ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ڈیل کی باتوں کو طول اس وقت ملا جب عمران خان صاحب نے یہ بیان سامنے دیا کہ نواز شریف کے راہیں ہموار کی جا رہی ہیں. اس وقت سے یہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں یا چہمگوئیاں ہو رہی ہیں. آپ درست فرما رہے ہیں, بالکل درست فرما رہے ہیں. جو عمران خان صاحب ہیں پرائم منسٹر لیول کے آدمی ہیں, بلکہ پرائم منسٹر ہیں, انہیں زیب نہیں دیتا کہ وہ اتنی رسپانسبل بات کرے کہ جی فلاں یہ کیا جا رہا ہے, فلاں یہ اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, راہ ہموار کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ ود ان گورنمنٹ وہ خود کہہ رہے ہیں. تو یہ ان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت پروڈنٹ پالیسی نہیں تھی اس طرح ایک انسٹیٹیوشن کو نام لیے بغیر یہ کہنا. اور جب وہ انسٹیٹیوشن خود جو ہے وہ اب آج کہہ رہی ہے, اور اس انسٹیٹیوشن کا ہیڈ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو ہر جگہ سپورٹ کر رہا ہے, کسی بھی پرائم منسٹر کو, تو یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے تھی. میں آج آپ کو عرض کر دیتا ہوں, بلوچستان میں سیلاب آیا ہوا ہے جی, تو وہاں کی جو آرمی یونٹس ہیں وہ ساری سیلاب کے اندر لوگوں کی مدد کر رہی ہیں. اور جن علاقوں میں جس ٹیمپریچر پہ اس وقت فوج لڑ رہی ہے, جس جگہ پہ موجود ہیں -18 -20 تک, تو وہ ہمارے جوان آگے موجود ہیں اور شہادتیں بھی روز دے رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ تمام تر ان کی ایفرٹ جو ہے, ایک آدمی سیاسی آدمی اٹھتا ہے اور شبہ ڈال دیتا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں جی یہ کس سے مل رہے ہیں جا کے. اور یہ بریگیڈیئر فاروق نے ٹھیک بات کی ہے کہ شکوک و شبہات جو تھے وہ آئی ایس پی آر نے آج ڈسپیل کیے ہیں. اب اس چیز کو کیسے پی ایم ایل این سامنے لے کے آتی ہے, کیونکہ ان کی ٹیبل ویسے ہی ان کے ایسے مسئلے شروع ہو گئے ہیں جو کہ انفارچونیٹ ہیں بہت زیادہ, جس میں محترمہ مریم صاحبہ کی جو کل ویڈیو سامنے آئی ہے محترم پرویز رشید صاحب کی گفتگو کے حوالے سے, اس میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی ہے جی, وہ لمحہ فکریہ ہے سینئر جرنلسٹ کے لیے. ان کے اوپر پریشر, پی ایم ایل این کے اوپر بے انتہا پریشر ہو چکا ہے. اور آج کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ کے بعد یہ پریشر جو ہے یہ حد درجے ان پہ بڑھ جائے گا, کیونکہ انہوں نے اپنے ووٹرز کو جعلی تسلیاں دینی شروع کر دی تھی. اور اب وہ لازمی بات ہے کہ وہ بھی سن رہے ہوں گے ٹی وی کے, جی ٹی وی پہ تو یہ فوج کہہ رہی ہے,
تو آئی پرسنلی فیل کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ پالیٹکس کا دھارا تبدیل کر سکتی ہے. بالکل دھارا تبدیل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے راؤ صاحب، ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ نسیم صدیقی صاحب موجود ہیں. نسیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نسیم صاحب، جس طرح آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات سنی کہ ہم سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، لیکن وہیں دوسری جانب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بیرونی قوتیں ہیں جو نواز شریف کو واپس لانا چاہتی ہیں، راہ ہموار کرنا چاہتی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں ان میں کوئی صداقت ہے یا کیا ہلچل ہے؟ تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں یا بالکل یہ قیاس آرائیاں ہیں سب؟ نسیم صاحب، نسیم صاحب، بابر افتخار صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے آج پریس بریفنگ دی گئی کہ ہم سے نسیم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے نسیم صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار نے آج پریس بریفنگ دی ہے کہ ہم سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، جن سے ڈیل ہو رہی ہے ان سے پوچھا جائے. تو وہی دوسری جانب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں جو نواز شریف کو واپس لانا چاہتی ہیں، ان کی راہیں ہموار کر رہی ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کوئی تانے بانے کہیں ملتے ہیں جاگے یا کیا سارائیاں سب؟ کیا سرائیاں تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ بات چیت تو کہیں نہ کہیں چل ہی رہی ہوتی ہے. مسلم لیگ کوئی بہت بڑی جماعت ہے، وہ کوشش تو اپنے طور پہ پوری کریں گے کہ کسی طرح واپس آ سکے. اور آپ کو پتا ہے کہ چاہیے کہ یہ بیرونی کچھ ملکوں کی کرنسی کے اوپر پاکستان سے جو ہے وہ سعودی عرب گئے تھے، تو کوئی نہ کوئی کوشش تو انہوں نے اپنی طرف سے جاری رکھی گئی ہے. لیکن جو وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ ان کا کوئی سلسلہ چل رہا ہے یا ڈیل چل رہی ہے، اس کو آج ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار نے کیٹیگوریکل نواز شریف کا نام لے کے اس سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی کوئی ڈیل نہیں چل رہی ہے. باہر کو ڈیل چل سکتی ہے یا کہیں بات چیت ہو رہی ہوگی، لیکن جو پاکستان میں ڈیل کی باتیں ہو رہی تھی اس کو انہوں نے بالکل دبا دیا ہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے. جس کی وجہ سے میرے پاس آج نون لیگ کو بڑی ناامیدی بھی ہوگی، کیونکہ یہ افواہیں اس لیے پھیلائی جاتی ہیں تاکہ کارکن جو ہے یا اس کے لیڈر حضرات جو ہے وہ چھوڑ کے دوسری پارٹیوں میں نہ چلے جائے. کیونکہ نواز شریف اتنے عرصے سے بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، تو پارٹی پھسر ہونے کا بہت زیادہ اس کو خطرہ ہے. اسی وجہ سے اس طرح کی باتیں کروائی جاتی ہیں، آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، لوگوں سے پروگرام کروائے جاتے ہیں تاکہ یہ تاثر ملے کہ ڈیل ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ہماری حکومت آ جائے گی. اس وجہ سے یہ ساری باتیں تھی. لیکن آج ڈی جی ایس پی آر نے جو ہے اس بات کو کلیئر کر دیا کہ اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں کرنی. اور جہاں تک عمران خان صاحب کی اپنے بات کی ہے، تو سی بات ان کو بھی ادھر ادھر سے جب سننے کو ملتا ہے، وہ اخبار پڑھتے ہیں یا پروگرام دیتے ہیں یا ان کے وزیر ان کو بتاتے ہوں گے کہ اس طرح کی باتیں ڈیل کی چل رہی ہیں، تو انہوں نے بھی دیکھا کہ اسی تناظر میں کہا تھا کہ یہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں. تو ان کا رد عمل بالکل پراپر تھا. ٹھیک ہے نسیم صاحب، ایک اور چیز جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہی کہ ملک اور بیرون ملک بیٹھے چند عناصر ہیں جو عوام کو آدھا سچ بتا رہے ہیں. کون ہے یہ عناصر اور کیا سچ بتا رہے ہیں عوام کو؟ دیکھیے، آپ کو بھی پتا ہے کہ کون باہر بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے اور ان کے لوگ یہاں پہ بھی موجود ہیں. تو وہ آدھا سچ یہی بتاتے ہیں کہ ملاقاتیں تو نہیں ہو رہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بھی یا کوئی ڈیل تو نہیں ہو رہی، یہ سچ نہیں بتاتے. اور ان کے اوپر کیسز بھی ہیں، آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسز بھی اگر آتے بھی ہیں نواز شریف تو ان کو آخر تو جیل جانا پڑے گا، کیونکہ وہ ایک ایکسپورٹر ہے اس وقت. اور جس طرح یہ ویڈیو لیکس اور آڈیو لیکس آ رہی ہیں، آپ دیکھیے کہ کس طرح صحافت کی آزادی کی ایک طرف کو بات کرنی ہے اور دوسری طرف صحافیوں کو کس نام سے پکارا جا رہا ہے. کس طرح یہ تنقید برداشت ہی نہیں کر سکتے. جب تنقید برداشت نہیں کر سکتے تو دوسروں کو یہ کیا سنیں گے؟ ان میں کوئی اس قسم کی غلطی نہیں ہے. تو یہ سب جو ہے الیکشن کے قریب آتے جا رہے ہیں. اگلا سال الیکشن کا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور ہر پارٹی اپنے سے ہی کوشش کرے گی کہ وہ کسی نہ کسی طرح زندہ رہے. جب آپ کو لیڈر موجود نہیں ہے تو اس طرح کی افواہیں پھیلائی جائیں گی تاکہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ مشین رہے. ٹھیک ہے نسیم صدیقی صاحب ساتھ ہی رہیے گا. بریگیڈیئر فاروق صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا. بریگیڈیئر صاحب، جو باڑ بھی اکھاڑی جا رہی ہے اور یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ تمام تر معاملات آلریڈی طے ہو چکے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو باڑ اکھاڑی جا چکی ہے اور لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ اس باڑ کو مکمل کیا جائے گا اور یہ دونوں ممالک کے حق میں ہوگی اور اس سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا، اس پوائنٹ پہ آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟
دیکھیں پہلی بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس کے آپ نے یہ کہا کہ 94% باڑ جو ہے افغانستان بارڈر کی وہ مکمل ہو گئی ہے، نمبر 1۔ اور ساتھ میں پہلے یہ بھی کہہ دوں کہ یہ بھی بڑے بات واضح طور پہ کہہ دی ہے کہ ہم ڈیورنڈ لائن کی کو نہیں مانتے۔ مین چیز جو ہے وہ کہ یہ جو باڑ لگائی ہے یہ پاکستان افغانستان کی جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، اور لہذا کوئی فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو میرا خیال ایک میسج بات کی ہے تو انہوں نے دے دیا ہے اس گورنمنٹ کو بھی افغان طالبان کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ باڑ کے لیے اگر لو لیول کے اوپر کچھ لوگوں نے شرارت کی ہے وہاں پہ تو یقیناً وہ میرا خیال ہے معاملہ انہوں نے آلریڈی ٹیک افغان طالبان کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ افغان طالبان جو ہیں جن کو معلوم ہے کہ اس وقت وہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے پاکستان کے اوپر اکانومی کے لحاظ سے، ہیومینیٹیرین کے لحاظ سے، سیکورٹی کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے، کہ وہ کسی قسم کی بیوقوفانہ اس قسم کی ایکشن ہونے دیں گے اپنی جو لوور لیول کے جو ان کے طالبان کے کیڈر ہیں۔ ٹھیک ہے، اور میں ایک اور چیز راؤ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ راؤ صاحب، جس طرح آپ نے برگیڈیئر صاحب کی بات سنی کہ یہ تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہیں، لیکن پاک ایران بارڈر پر باڑ لگانے کا کام بھی 71% مکمل ہو چکا ہے، جبکہ طالبان کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو مسلسل اس باڑ کو اکھاڑنے اور باؤنڈری لائن کو تسلیم نہ کرنے کے واقعات میں تیزی آ رہی ہے، تو کیا وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے، یا کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا نظریہ ہے اس پہ؟ دیکھیے، افغانستان میں اس وقت جس وقت ہم یہ ساری ڈسکشن کر رہے ہیں ایک ڈسپلنڈ آرمی نہیں موجود۔ ان چین آف کمانڈ وہ ہیں، ان کے ڈیفنس منسٹر بھی ہیں اور ان کے آگے وہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ افغانستان کے پاس نہیں ہے، اور جو ان کی ڈپینڈنسی ہے پاکستان کے اوپر وہ ہر لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ ہمارے ہاں سے ہر چیز ان کی طرف جا رہی ہے، لیگل بھی جا رہی ہے، انلیگل بھی جا رہی ہے۔ اسمگلنگ جو ہے سب کو پتہ ہے کہ اتنا ہمارا پورس بارڈر تھا اور ہے کہ اسے روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ اب اس صورتحال میں اگر کہیں ایک دو واقعات ہو جاتے ہیں جو ڈیفینیٹلی ہوئے ہیں، جس میں ہمارے سیمنٹڈ سٹرکچر جو ہے وہ طالبان کے کسی کمانڈر نے تھرو ٹرک انہیں توڑا ہے اور انہیں گرایا ہے، جو کہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ڈپینڈنسی افغانستان کی اس وقت موجودہ پاکستان پہ ہے، افغانستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک ہماری طرف سے ایک ایسی اسٹیبلشڈ، اور ہم اپنے ایریے میں لگا رہے ہیں، ہم ان کے ایریے میں نہیں لگا رہے، اس کو وہ کرٹیسائز کر سکے یا اسے ختم کر سکے۔ اب آپ نے ایک بہت سینسٹیو نقطہ اٹھایا ہے ڈیورنڈ لائن کا۔ جی دیکھیے، ڈیورنڈ لائن تو نہ پاکستان نے کھینچی تھی اور نہ اس کے علاوہ کسی اور تھا، کہ وہ تو سپر پاور اس وقت جو تھی برٹشرز تھے، اور انہوں نے یہ ایک سیٹلمنٹ کی تھی، نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ آپ زیادہ سے زیادہ اس کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور اس کی ایک ایج تھی، اس پیکٹ کی، اس اگریمنٹ کی، اس ساری جو پروسیس تھا اس کی خاص عمر تھی۔ جی اچھا، وہ بھی تقریباً گزر چکی ہے۔ اب یہ انٹرنیشنل لا کے جو ماہر ترین لوگ ہیں، انہیں بیٹھنا چاہیے بوتھ سائڈس کے، بوتھ فرام افغانستان اینڈ فرام پاکستان، کہ اس چیز کو انتہائی تدبیر، سیریسنس، اور دونوں ملک اپنے اپنے قومی مفادات کے اندر رہ کر یہ چیز کو ڈیسائیڈ کریں کہ ڈیورنڈ لائن جو کھینچی گئی تھی اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، اس کے پیریڈ کو۔ ہمیں اسے انٹرنیشنل بارڈر تو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، افغانستان والے بھی مانتے ہیں، لیکن اس کی جو اس کو ڈیفائن کرنا ہے، ریجوینیٹ کرنا ہے، وہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے انٹرنیشنل لا کے ماہرین اور ہم سارے بیٹھیں، کیونکہ اس میں ایک اور وجہ ہو سکتی ہے، اور یہ ایک اسپیکولیشن نہیں ہے۔ اگر آپ ڈیورنڈ لائن کو دونوں ملک، میں اپنے ملک کی بات تو نہیں کروں گا کیونکہ ہم تو تسلیم کرتے ہیں اسے انٹرنیشنل بارڈر، اگر افغانستان میں کچھ عناصر اسے نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے، تو یہ مسائل کو جنم دے سکتی ہے۔ افغانستان حد درجے انسٹیبل ہے اس وقت، اور پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ اسٹیبلٹی کی طرف جائے،
اور اگر اس میں بارڈر ڈسپیوٹ کہیں سے شروع ہو جاتا ہے تو یہ انسٹیبلٹی کی طرف ایک چھوٹا سا پہلا قدم ہو سکتا ہے، انسٹیبلٹی کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بریگیڈیئر فاروق صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جس طرح ٹی ٹی پی کے ساتھ سیز فائر ہمارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اگر ان کیس اگر اب کچھ ہیپننگ ہوتی ہے تو وہ کہاں پہ ہوگی؟ باؤنڈری لائن پہ ہوگی یا بارڈر کے پار ہوگی؟ اور دوسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ افغان طالبان ہماری کس حد تک مدد کر سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میں ود آل ریسپیکٹ منظر صاحب سے میں اگری نہیں کرتا ہوں. یہ ایک کلوز ایشو ہے ایز فار ایز پاک افغان بارڈر از کنسرن. یہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں 1960 کی، میں 1960 کی بات کر رہا ہوں جی، تو یہ ہمیشہ کنگ زاہد شاہ اور وہ افغانستان کے جو اس وقت یہ کچھ سکھ روس نواز جو لوگ تھے وہ یہ پاکستان کی بات کر سکتے ہیں ڈیورنٹ ٹائم، لیکن اب وہ معاملہ سیٹل ہو چکا ہے. اٹ از اے سیٹلڈ ایشو، اور سیٹلڈ ایشو کو دوبارہ انٹرنیشنل ایکسپرٹ کو بٹھانا اور گفتگو کرنا، ان سے مشاورت کرنا، میں ایسی بات کو سپورٹ نہیں کرتا. آگے کم مسائل ہیں کہ اب ہم ایک اور ایشو جو پنڈورا باکس جو ہے اس کو لائیو کر دیں. تو لہذا یہ ایک سیٹلڈ ایشو اور معاملہ ختم ہے. اگلی بات جہاں تک طریقے طالبان کے ہیں، وہ تو آفر، کیونکہ خود انہوں نے کہا تھا افغان طالبان گورنمنٹ نے کہ ہم آپ کو میڈیشن کراتے ہیں، آپ جو ٹیبل پہ بیٹھے اور ٹی ٹی پی جو ہے ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں تاکہ یہ خام خاصی جو لڑائی ہے یہ ختم ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوشش کی گئی، مہینہ سیز فائر بھی ہوا، سی بی این بھی ہوا کہ چلے سیز فائر کرتے ہیں، لیکن ان کی میرے خیال ہے ڈیمانڈ یہی بڑی تھی کہ ان کے جو خاص بڑے وہ مرڈر قسم کے جو لوگ ہیں، ٹاپ لیڈر جو ہمارے اس وقت تحویل میں ہیں، ان کو ریلیز کیا جائے. یہ چال تھی میرے خیال ان کی طرف سے. اور ظاہری بات ہے یہ اس قسم کی ڈیمانڈ جو ان ایکسیپٹیبل، پلس وہ ان کی ڈیمانڈ ہے پورے پاکستان میں جو پرانا چل رہا ہے شریعہ کو نفاذ کرنا. بھائی پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ آئین اسلام کے مطابق ہے، سب کچھ قوانین اسلام کے مطابق ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب ہماری ڈیمانڈ بڑی کلیئر تھی کہ آپ ہتھیار ڈالیں، جو بھی ان کے گروپ ہیں، آپ ریٹ آف اسٹیٹ کو تسلیم کریں، آئین پاکستان اور ریاست پاکستان کی ریٹ کو آپ تسلیم کریں. وہ انہوں نے اگر نہیں کیا تو ٹھیک ہے، پھر جنگ تو جاری رہے گی. جنگ، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اینڈ لیس جنگ جو ہے کوئی کسی کے انٹرسٹ نہیں ہے. امریکی یہاں سے بھاگ گئے، وہ چلے گئے، جنگ ہار گئے. اب کون سی جنگ یہاں پہ؟ کون سا القاعدہ کا تو وجود ہی ختم ہو گیا جب سے اسامہ بن لادن، وہ بھی ایک پتہ نہیں فیک قسم کا آپریشن تھا امریکن کا، وہ تھا بھی وہاں پہ نہیں وقت آباد میں. یہ بھی آتے، یہ تو کسی وقت 10-15 سال میں کوئی نہ کوئی بندہ ایک یوٹیوب پہ آگے انٹرویو میں بتا دے گا کہ اسامہ بن لادن تو تھا ہی نہیں وہاں پہ. یہ بھی چیز ہو سکتی ہے. تو وہ امریکن کے جو مقاصد تھے ری الیکشن کرنا تھا اوباما کا، وہ 2011 میں زرداری صاحب نے جو ڈرامہ رچایا بس ختم ہو گیا وہ بات. سو لہٰذا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصولت یہ جنگ ختم ہونی چاہیے. یہ ہماری انٹرسٹ میں نہیں ہے، یہ ہماری جنگ بھی تھی. یہ ٹی ٹی پی تو بعد میں آئی ہے. ٹی ٹی پی کا تو رول ہی کوئی نہیں تھا 2004-5 سے پہلے. یہ تو جب ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی، وار آن ٹیرر میں شامل ہو گئے، تو وہ ریاست کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھائے ٹی ٹی پی والی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوبارہ بھی کچھ گروپوں کی طرف سے آتا ہے، اور اس وقت جو ہے وہ تھوڑا سا اس لیے ان کو شے ملی ہوئی جو جیڈیا اس میں صحیح بات کی ہے کہ افغان طالبان گورنمنٹ کمزور ہے، وہاں پہ سیکورٹی کی صورتحال ابھی پوری ان کی ٹوٹل کنٹرول میں نہیں ہے. تو لہٰذا یہ جو تھوڑا سا سیکورٹی کا فقدان ہے جس کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھا کے ان کے جو تھوڑے حملے تیزی آئی ہے. لیکن وہ آپ کی والی بات میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ حملے کریں گے کے پی میں یا کہیں پہ تو ظاہر بات ان کے خلاف ایکشن ہوگا. لیکن جو ان کے بیسز ہیں اکراس دا بارڈر، ہمیں سب پتا ہے کہ وہاں پہ کدھر ہیں. جو چھوٹے بہت ان کے بیسز ابھی بھی ہیں، ہمیں وہاں پہ کم از کم ڈرون اسٹرائکس کرنی چاہیے. سر مجھے اینڈنگ ریمارکس لینے آپ تینوں کے. راؤ صاحب میں آپ سے سٹارٹ کروں گا.
دیکھیے جی، میں بڑی حوصلہ افزا بات سمجھتا ہوں کہ ایک انسٹیٹیوشن نے، آرمی نے جی بڑا ایک مثبت بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہمارا سیاستدانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنا کام کیجئے، ہم کسی قسم کی کوئی چیز، کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں کریں گے. اور یہ بہت خوشائن بات ہے، اینڈ دس سینٹیمنٹ شوڈ بی ریسپیکٹڈ. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، بریگیڈیئر فاروق صاحب آپ کے ریمارکس. ٹھیک ہے نسیم صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، کائنڈلی اپنے ورڈز بیان کیجیے گا. نسیم صاحب اینڈنگ ریمارکس. راؤ منظر حیات صاحب، بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور سینئر اینالسٹ نسیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.